सूरह बनी इसराइल की जिनका भी शुगर लेवल हाई होता है उन्हें ये चाहिए कि अपने ग़िज़ा में एहतियात भी करें और आयत भी पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम, उसके एहसान से मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो सेहतमंद हैं उन्हें बीमारियों से महफूज फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए और उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, वैसे तो बहुत सी बीमारियां हैं जिन पर अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करता हूँ, और इसका मकसद यही होता है कि लोगों को एक अवेयरनेस भी देना होता है, और इसके अलावा लोगों को आसान घरेलू इलाज की तरफ जो है मुतवज्जे करता हूँ। नाज़रीन करम, खास तौर पर एक मर्ज है जिसे शुगर कहा जाता है। डायबिटिक के पेशेंट काफी होते हैं, और अब तो ऐसा वक्त आ चुका है कि हर घर के अंदर कोई ना कोई शुगर का मरीज मौजूद है, और आए दिन ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजूहात क्या है, इसका क्यों, इसकी क्या वजह है कि आए दिन जो है एक बच्चा भी शुगर का मरीज बन रहा है, एक जवान भी शुगर का मरीज बन रहा है। ये तो समझ में आता है, एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने उम्र भर ग़िज़ा में एहतियाती की है, या कोई हालात जिंदगी से लड़ते लड़ते इस कदर दिमाग पर प्रेशर लिया जिसकी वजह से उन्हें शुगर हो गई, तो वो एक बात समझ में आती है। लेकिन एक जवानों को भी शुगर का मर्ज हो रहा है, ख़वातीन में भी शुगर का मर्ज ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यकीनन नाज़रीन किराम, वक्तन फ़वक्तन आप हज़रात भी सुनते हैं, देखते हैं हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर कितने ही लोग हैं जो बेचारे शुगर के मरीज हैं। वो आए दिन ये शिकायत करते हैं, शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ बतलाएं, शुगर हमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, अब कुछ ऐसी ग़िज़ा बतला दें कि हमारी शुगर कंट्रोल हो जाए। तो ये एक खास तौर पर उस तरफ भी मैं आपको इंशाल्लाह उसके नुस्ख़ाजात में आपको बतलाऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो सेहतमंद लोग हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनको शुगर का मर्ज ना हो, तो वो इन बातों पर ध्यान रखें। खास तौर पर नाज़रीन किराम, शुगर के जो मर्ज बढ़ रहा है, इसकी असल वजह एक तो दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा बोझ लेना। बहुत से लोग हैं, कहते हैं हम ग़िज़ा में भी बहुत एहतियात करते हैं, खाने पीने में बहुत एहतियात करते हैं, न जाने पता नहीं क्या वजह है, हालांकि इतनी शुगर भी हम इस्तेमाल नहीं करते फिर भी शुगर हो गई। इसकी वजह क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा जो है अपने आसाब पर दबाव डालते हैं, तो यकीनन फिर इस बीमारी के अंदर भी मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी और बीमारियां, ब्लड प्रेशर वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो बीमारियों के अंदर में मुंतकिल होते हैं। लेकिन शुगर का मर्ज जो है वो जो एक जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, वो जान नहीं छोड़ता। बहरहाल, अब इसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन खास तौर पर ये ज़हन में रखें, अपनी ग़िज़ा को मेंटेन करें। आज मैंने जो टॉपिक का इंतखाब किया वो यही है कि ग़िज़ाओं के जरिए शुगर का इलाज, ये ग़िज़ाओं के जरिए हम शुगर का इलाज कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अपने ग़िज़ा के अंदर उन चीजों को छोड़ दीजिए खाना पीने में कि जो आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं होने देती, आपके शुगर के लेवल को हमेशा बढ़ाती रहती हैं। इंसुलिन लेने के बावजूद भी, टैबलेट लेने के बावजूद भी शुगर का लेवल नीचे नहीं आ रहा, तो अब आपको खास तौर पर इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और इन ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए। सबसे पहले खास तौर पर यानी कि टेंशन लेना, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स किया करें। कोशिश करें कि जब बहुत ज्यादा घर के अंदर गुस्सा आ रहा है, बाहर निकल जाए, बाहर के अंदर जाकर थोड़ा सा लंबे लंबे सांस लें। ये जो है इंशाल्लाह आपकी ये शुगर के लेवल को इंशाल्लाह नॉर्मल करेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो रात का खाना बहुत देर से खाते हैं, और बहुत डट कर खाते हैं। याद रखिए, शुगर का पेशेंट अगर दिन में 5 मरतबा खाना खाए, लेकिन खाए थोड़ा थोड़ा, तो यकीन जानिए उसकी शुगर बढ़ेगी नहीं, उसका शुगर का लेवल हाई नहीं होगा। लेकिन हम जब खाते हैं और डट कर खाते हैं, तो इससे जो है हमारा शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो ये ज़हन में रखें कि जब आपने खाना खाना है, जब भी आपने मील लेना है, तो आपने थोड़ा लेना है, उसकी मिकदार थोड़ी लेनी है। और कुर्बान जाइए, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम तिब्बे नबवी में यही है कि मैंने बतलाया था हमेशा कि अपने पेट के 3 हिस्से करो। पहला एक हिस्सा खाने के लिए, एक पाने के लिए और एक हवा के लिए। लेकिन हमारे क्या है कि हम इतने से मैदे को, जो हमारी मुट्ठी के बराबर मैदा होता है, उस मैदे को हम इतना भरते हैं कि उसको स्ट्रेच भी कर देते हैं। और शुगर का पेशेंट बेचारा ऐसा होता है जिसको शुगर हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको महफूज फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफा भी नसीब फरमाए। तो ये ध्यान में रखें, वो बेचारे को जब भूख लगी होती है तो बेचारे को समझ ही नहीं आती क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, बस वो जल्दी जल्दी खाते हैं,
اور کیفیت ایسی ہوتی ہے بس اوقات شوگر کے مریض کی کہ وہ کب کبھی اس پر طاری ہو جاتی ہے، کب کبھی اس پر طاری ہو جاتی ہے، بھوک کی وجہ سے بھوک بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بھی شوگر کے پیشنٹ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا تھوڑا کھائیں، دوسرا رات کے وقت کھانا جو ہے کم سے کم کھائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر ڈیری اشیاء کی، بیکری اشیاء کا بالکل اس کو آپ اسٹاپ لگا دیں۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ حکیم صاحب ہمارا تو کھانا پینا ہی بند کر دیتے ہیں، صبح جو ہے چائے کے ساتھ ہم کیک رس کھاتے ہیں وہ بھی بند کر رہے ہیں، صبح جو ہے ہم جو ہے بریڈ وغیرہ کھاتے ہیں وہ بھی بند کر رہے ہیں۔ تو یہ بند نہیں کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے مزید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذائیں رکھی ہیں، اتنی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، وہ ساری نعمتیں آپ کھائیں، لیکن تھوڑا سا کچھ احتیاط کریں، تھوڑی سی احتیاط کریں گے، اس سے آپ کا شوگر کا لیول ٹھیک رہے گا اور انشاءاللہ بہت سی غذائیں پھر آپ کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو بیماری کی طرف جائیں گے۔ بہرحال یہ اس بات کی طرف بھی دھیان میں رکھیں کہ خاص طور پر بیکری اشیاء سے بھی پرہیز کریں اور ڈیری اشیاء سے بھی پرہیز کریں، لیکن ڈیری اشیاء میں خاص طور پر چیز سے اور فل فیٹ دودھ سے جو ہے یہ پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خاص طور پر جوسز وغیرہ جو ہمارے یہاں اکثر یہ جو ڈبے میں جوسز وغیرہ ملتے ہیں، مختلف کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ والا کمپنی کا لیا، ہم نے تو یہ برانڈ لیا اور وہ برانڈ، بھائی سیدھی سیمپل سی بات یہ، جو چیز ڈبے کے اندر آ گئی وہ آپ گھر کے اندر اپنا فریش جوس نکال کر رکھیں اور اس کو ایک دن رکھیں تو اس کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو چیز ڈبے کے اندر گئی ہے وہ کتنے جو ہے ویک جو ہے وہ پہلے کمپنیوں میں ویئر ہاؤس میں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ مارکیٹوں میں آتی ہیں، مارکیٹ کے بعد پھر وہ گھروں میں آتی ہیں، تو کتنا ٹائم وہ ڈبے کے اندر موجود ہے۔ جو ڈبے کی اشیاء ہے وہ کبھی صحت مند، وہ آپ کی صحت کے لیے اتنی مفید نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ اچھا اب آگے بڑھیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے، جلدی سے آگے بڑھیں تو سب سے پہلے روحانی علاج نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جن کا بھی شوگر لیول ہائی ہوتا ہے انہیں یہ چاہیے کہ اپنے غذا میں احتیاط بھی کریں اور آیت بھی پڑھیں، ایسا نہ ہو کہ ادھر سے دبی رکھیں، ہر چیز کھا رہے ہیں، ادھر سے بول رہے ہیں جی آیت پڑھ کے بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، بھائی تھوڑی سی احتیاط بھی تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو ربی ادخلنی مدخل صدق وقل ربی سے شروع ہوتا ہے، تو آپ یہاں سے پڑھ لیں ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہی آیت مبارکہ، یہ دو آیتیں 80 اور 81، یہ انشاءاللہ وہ آخر درود شریف کے ساتھ صبح کے وقت میں بھی آپ جو ہے وہ اسے 11 مرتبہ پڑھا کریں، شام کے وقت بھی 11 مرتبہ پڑھا کریں جب آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہو جائے، اور جو دوائیاں کھا رہے ہیں ان دوائیوں پر بھی پڑھ کر یہ دم کیا کریں انشاءاللہ۔ اچھا اب آئیے کہ غذا کی طرف تھوڑا سا بڑھتے ہیں کیونکہ جلدی سے غذا میں آپ نے زیادہ دیکھیں۔ اچھا اس میں ایک بات کا اور اہتمام کریں، جو شوگر کے مریض ہیں وہ رات کا کھانا کھا کر چہل قدمی ضرور کریں۔ بہت سے شوگر کے مریض کہتے ہیں ہم دن بھر جو 1 گھنٹہ واک کرتے ہیں، جی ماشاءاللہ، بھائی رات کا کھانا جب بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو لازمی طور پر 1 گھنٹہ واک تو نہیں کر سکتے، کم سے کم جو 40 قدم تو کر ہی لینا جی، گھر کے اندر ہی راؤنڈ لگا لیں، لیکن کھا کر بیٹھے ہی رہنا، بیٹھ کر پھر وہیں صوفے پر لیٹ جانا اور پھر وہیں پر ہی پھر بیگم صاحبہ اٹھائیں کہ جی ابھی اٹھیں اوپر روم میں جائیں سو جائیں، آپ کیا کر رہے ہیں نیچے، اپنی نیند خراب کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اما جی بھی ہیں گھر کے اندر ہیں، وہ بس کھائیں اور بیٹھی ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں اور بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر وہیں صوفے پہ سو گئی، تو یہ اپنی نیند کو بھی خراب نہ کریں۔ ہاں ایک بات کا اہتمام کریں کہ ایکسرسائز بھی کریں، اور دوسرا رات کے کھانے کے بعد جو ہے ضرور یعنی کہ چہل قدمی کریں۔ تیسرا کام آپ یہ کریں کہ خاص طور پر اپنی نیند کو پورا کریں۔ وہ لوگ جن کے شوگر لیول کنٹرول نہیں ہو رہا تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی نیند کے لیول کو برقرار رکھیں، نیند کے لیول کو بہتر کریں، اس سے بھی آپ کا شوگر کا لیول بہتر ہو جائے گا۔ اب آئیے غذا کی طرف، کون سی غذائیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کون سی غذائیں نہیں استعمال کر سکتے، تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک بتا دیا، لیکن ضروری یہ ہے جو شوگر کے مریض ہیں انہیں اپنا ایک چارٹ ضرور بنانا چاہیے، اس کے مطابق انہیں چلنا چاہیے، لیکن اگر وہ چارٹ کے مطابق نہیں چلیں گے، اپنا میل پلان نہیں بنائیں گے تو ان کے شوگر لیول کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے دن میں کتنی شوگر استعمال کی ہے۔ ہمارے یہاں خاص طور پر چائے کے اندر شوگر ڈالتے وقت، اچھا بھائی جو وائٹ شوگر ہے، خدا را جو شوگر کے مریض ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ وائٹ شوگر کو چھوڑ دیں گی، وائٹ شوگر بیماری ہے۔ براؤن شوگر گھروں کے اندر عام لوگ بھی ہیں، آپ لوگ براؤن شوگر کا استعمال کریں۔ وائٹ شوگر آپ کو کس طرح وائٹ کیا جاتا ہے یہ آپ شاید اس میں تھوڑا سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو وائٹ شوگر کا استعمال نہ کریں، آپ لوگ براؤن شوگر کا استعمال کریں، عام لوگ بھی گھروں کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو گھر کے اندر خاص طور پر سبزیوں میں نہیں لوگ کھاتے، اس کے علاوہ بھی ہمارے لوگ یہاں کھاتے ہی بچہ چھوٹا سا بچہ یہاں اس ملک کے اندر پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس نے تو کبھی کڑوا کھایا ہی نہیں ہے نا،
وہ یہاں کڑوے کھاتے ہی نہیں، کڑوی چیزیں کھلائی نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے آپ ہیں مزاج کے میٹھے تو اللہ آپ کو میٹھا رکھے، لیکن اتنا میٹھا نہ کھائیں کہ آپ خود ہی بیمار ہو جائیں۔ تو بھائی اپنے غذا کے اندر تھوڑی سی کڑوی چیزوں کا استعمال بھی کریں، اس میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں کڑوے جو ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کریلے کی پکی ہے، اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں، چاشکو ہے، کافی اور چیزیں ملتی ہیں، وہ آپ استعمال کریں وقتاً فوقتاً جو ہے اپنے کھانے، یعنی کہ رات کو سوتے وقت استعمال کر لیں۔ میتھی دانہ استعمال کریں، میتھی دانہ استعمال کرتے رہیں، اپنے بچوں کو استعمال کروائیں، بچوں سے عادی بنائیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو شوگر لیول انشاءاللہ بہتر ہی رہے گا۔ اب آئیے غذا کی طرف جلدی سے میں بڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کالس کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ غذا میں خاص طور پر کریلے کا استعمال ویسے کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اب کریلے کو کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن کریلے کو کھانا، جس گھر میں کریلے پکتے ہو تو وہاں بولیں کہ یار اب مونڈ وہاں مردوں کا بھی خراب ہے، خواتین کا، بچیوں کی، لڑکیوں کا بھی خراب ہے، بچیوں کا، تو اب وہاں پر کوئی کھاتا نہیں کریلے۔ اب اما جی بیچاری، ابا جی ہیں جنہوں کو بیچاروں کو شوگر ہے تو انہوں نے مجبوری کھانی ہے۔ اب چلے بھائی کھا نہیں سکتے تو میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں۔ کریلے کے لے لیں آپ 3 عدد کریلے لے لیں، ان کو آپ چھوٹے چھوٹے کاٹ لیں، اس کے اندر تقریباً 2 کپ جو ہے پانی ڈال کر یا 2 گلاس پانی ڈال کر جوسر مشین کے اندر اس کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو آپ جو ہے کسی برتن کے اندر ڈال دیں، اس کے اندر تقریباً 2 گلاس پانی اور بھی ڈال دیں، اور اپنے پاؤں، شوگر کے جو مریض ہیں جو انسولین لیتے ہیں وہ اپنے پاؤں اس کے اندر رکھ دیں۔ رکھنے کے بعد جو ہے اب اپنے پاؤں کو تھوڑا تھوڑا اس کو ہلاتے، یعنی کہ پاؤں کو ہلاتے رہیں ایک دوسرے کے پاؤں کے اوپر، اس طریقے سے پاؤں کو مسلتے رہیں، یعنی کہ پاؤں اس کے اندر، اور جب آپ کی زبان میں کرواٹ کا اثر محسوس ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ چھوڑ دیں، اب زیادہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ تو اب یہ اس طریقے سے کرنا ہے، اور یہ ہفتے میں تقریباً آپ سے 2 سے 3 دفعہ کریں، آپ یہ دیکھیں آپ کا شوگر کا لیول انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ دوسری غذا کی میں طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، وہ ہے میتھی دانہ۔ ماشاءاللہ اچار کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور میرے اکثر جو نسخہ جات ہوتے ہیں میں اس میں میتھی دانہ حلوہ، یعنی حدیث مبارکہ میں موجود ہے میتھی دانہ، اس کے متعلق آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو میتھی دانہ آپ ضرور استعمال کریں، میتھی دانہ رات کو جو ہے پاؤڈر بنا کر اس کو جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ بیچارے بظاہر تو صحت مند نظر آتے ہیں، باہر سے بڑے خوبصورت اور چہرہ ان کے چمکدار ہوتا ہے، لیکن بیچاروں کے اندر جسم میں جاری نہیں ہوتے، کیونکہ اندر سے دیمک نے انہیں چاٹ لیا، دیمک کی طرح شوگر جو ہے انہیں چاٹ لیتی ہے۔ تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ رات کو میتھی دانہ زندگی بھر نہ چھوڑیں۔ شوگر کے مریض ہیں، یہ آپ کو صرف اور صرف شوگر کو کنٹرول نہیں کرے گی، بلکہ یہ آپ کے اس کے علاوہ اور بہت سے امراض کے لیے بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔